नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखक कृष्णचंद्र द्वारा लिखी हुई कहानी मोहब्बत की पहचान। पहले दिन जब उसने वकार को देखा तो वो उसे देखते ही रह गई थी। अस्मा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये हैं वकार। वकार उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी, जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज दोनों मिल रहे हों और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बार शाहिदा की कॉफ़ी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी बज़ाहिर उस बेगानगी के अंदर वही यगानगत उन दोनों को महसूस हो रही थी। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था, जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं, बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं, आदात ख्यालात और जाति पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उस वर की रौक को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल में अंदर बंध जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग अपने अपने कमरों में अकेले आराम सुकून और चैन से बैठे हुए भी यूं महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में, वक्त और एहसास के एक ही सानहे में वे दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अज़रा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबराकर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी वो घबरा सी गई, लजा सी गई। उसे एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज बकार को मालूम हो गया। तीसरी बार जब बकार से रऊफ की दावत पर मिली तो वे इख्तियार उसकी आंखें झुक गई और रुखसारों पे रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत शफ़ाक है। वकार और अज़रा को एक दूसरे के करीब आते ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों जिद्दी और मगरूर थे, रास्तबाज और मेहनती, ना किसी से दबने वाले ना किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किसी कदर कज बहस भी थे और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे तालिब ए इल्म थे और यूनिवर्सिटी के चीदा स्कॉलरों में उनका शुमार होता था, और आजकल साइंस में फ़लसफ़े से कहीं ज़्यादा बहस का मौका है। इस पर तुर्रा ये कि दोनों बजीहा खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालात के महवर पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग ना होंगे। यह पहचान 3-4 साल तक चलती गई और गहरी होती गई। इस अरसे में वकार IAS के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अज़रा भी नेशनल लेबोरेटरीज़ में मुलाजिम हो चुकी थी और अपने महबूब मौजू क्रिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। ज़िंदगी उन दोनों के लिए बहार के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज़ पहले अज़रा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी जब वो वाक़ये को याद करती है तो उसे उस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरत होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के घने कुंज में घास पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे जिनके ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांक जाता है। कोई कश्ती साहिल से गुजर जाती है, कोई प्यार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सर रखकर हंस रही है। उसकी हंसी सफ़ेद बादल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा कयामतें आती रहेंगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे, 10 गज ज़मीन के लिए, कभी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है, बादल के सफ़ेद टुकड़े की तरह, झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई, चाहत के बाजू पर सर रखे हुए आसमान को तकती हुई, दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है।
ایسے ٹھنڈے سے میٹھے شہد بھرے لمحے میں وہ بحث شروع ہوئی تھی۔ وقار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ شادی کے بعد عذرا نیشنل لیبارٹریز میں کام کرنا چھوڑ دے۔ وقار اب IAS میں آ چکا ہے، خدا کے فضل سے ہر طرح کی فراغت اسے حاصل ہے۔ اب عذرا کو استعفیٰ داخل کر دینا چاہیے، چند دنوں میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ عذرا کے منہ سے نہ نکل گئی، نہیں وہ اپنی ملازمت کبھی ترک نہیں کرے گی۔ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے ایک کام پسند ہے، وہ ریسرچ کرنا چاہتی ہے۔ شادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہو کر رہ جائے۔ گھرداری میں ایسا کون سا وقت لگتا ہے؟ کھانا باورچی پکائے گا، پانی نل سے آئے گا، جھاڑو بوہا جھاڑ پونچھ کا کام منیار کرے گی۔ باقی رہ کیا گیا؟ صوفے پر ایک عمدہ ساڑی پہن کر شوہر کی راہ تکنا، سو یہ کام کون سا مشکل ہے؟ دفتر سے آتے ہی چند منٹ میں ساڑی بدل کر منہ ہاتھ دھو کر دروازے پر ٹنگی ہوئی ایک روشن مسکراہٹ کی طرح کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جوں جو وہ بات کرتے گئے بحث الجھتی ہی گئی۔ عذرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بحث غلط راستے پر جا رہی ہے، مگر جوش کے عالم میں وہ بھی بولتی چلی گئی۔ بحث کے دوران اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ گھر اور اس کی ذمہ داری اور اس کے احساس کی اہمیت کو محض بے حس کی خاطر کم کرتی جا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی احساس ہونے لگا کہ ویسے وقار کی دلیل میں وزن زیادہ ہے۔ اس بات سے وہ اور بھی بفر گئی، اس کے لہجے میں تلخی آنے لگی۔ پھر اسے یہ محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اسے معاملے کو سنبھال لینا چاہیے، مگر وہ ایک نہ جو اس کے منہ سے نکلی تو نکلتی ہی چلی گئی، اور وہ بحث کے دوران مزید کج بحثی سے کام لینے لگی۔ وقار بھی سنجیدگی کو چھوڑ کر غصے سے کام لینے لگا۔ تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی ہوگی، تم مجھے ایسی کوئی دھمکی نہیں دے سکتے۔ عذرا کے لہجے میں آنسو آنے لگے، وہ اور بھی اپنے عقیدے پر سخت ہوتی گئی۔ کسی قیمت پر میں یہ ملازمت نہیں چھوڑوں گی، چاہے شادی ہو یا نہ ہو، میں اپنا کام بند نہیں کروں گی۔ یکایک عذرا نے اپنا فیصلہ دے دیا اور بحث ایک دم بند ہو گئی۔ دسترخوان لپیٹ دیا گیا، خاموشی میں جھیل کے کنارے برتن دھوئے گئے۔ ایک کشتی مردوں عورتوں کی ہنسی سے بھری ہوئی، شریر بچوں کی کلکاریوں سے معمور قریب سے گزرتی جا رہی تھی۔ عذرا کا جی چاہا وہ ہاتھ بڑھا کے اس کشتی کو روک لے، ورنہ یہ سب بچے چلے جائیں گے اور وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر اس کے دل میں اتنا غم اور غصہ اور غرور بھرا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ ٹفن کے ایک خالی برتن کو ہاتھ میں لیے پانی میں کھنگالتی رہی، اور پانی ایلومینیم کی دیواروں سے ایک بے معانی فکر کی طرح ٹکراتا رہا۔ گاڑی میں بھی اسے خیال آیا کہ وہ وقار کی بات مان جائے، اپنی ضد ترک کر دے، ایک کمزور لمحے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو وقار کی گود میں رکھ دے، مگر وہ ملتجی لمحہ گزر گیا اور وہ چٹان کی طرح سخت اور مغرور بنی اپنی سیٹ پر وقار سے الگ بیٹھی رہی، حتیٰ یہ کہ اس کا فلیٹ آ گیا۔ وقار الف اور عذرا کی شادی نہیں ہوئی۔ وقار اپنی پوسٹنگ پر تنہا ہی چلا گیا۔ عذرا نے بھی کسی دوسرے بڑے شہر میں ٹرانسفر کروا لیا۔ بہت سے سال گزر گئے، دل بجھ سا گیا۔ وقار اب بھی عذرا کو یاد آتا تھا۔ تنہا راتوں میں، زندگی کے اجاڑ اور طویل لمحوں میں وقار کی جدائی بہت کھلنے لگی۔ مرد تو بہت تھے، اور 1000 تنخواہ پانے والی عورت کے لیے مردوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے، مگر وہ دوسرے مرد سے شادی تو جب کرے تب وقار کو کسی طرح بھول جائے، اور وہ کمبخت دل سے اترتا ہی نہیں۔ عذرا نے شادی نہیں کی، مگر اس نے چند ماہ کا یتیم بچہ گود لے کر پال لیا۔ منا بھی اب 4 سال کا ہو چکا تھا اور اپنے باپ کو پوچھتا تھا، امی ابو کہاں ہیں؟ کینیڈا گئے ہیں۔ کینیڈا کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور ہے۔ کب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ سب کے ابو تو رات کو گھر آتے ہیں، میرے ابو کیوں نہیں آتے؟ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو جاتی، مگر منا پوچھتا ہی رہتا۔ کنر گارڈن میں جب اسے داخل کرانے کا سوال آیا تو مننے کے باپ کا نام پوچھا گیا۔ ایک دم سے عذرا ٹھٹک سی گئی، پھر آہستہ سے بولی، وقار حسین۔ نام لکھ لیا گیا، مننے کے دل پر درج بھی ہو گیا۔ اسی رات مننے نے اپنی امی کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا، امی کیا میرے ابو کا نام وقار حسین ہے؟ ہاں بیٹا۔ عذرا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ دیکھنے میں کیسے ہیں میرے ابو؟ مننے نے دوسرا سوال کیا۔ عذرا بات کو ختم کرنے کی خاطر
ایک ٹرنک کھول کر اس میں سے وقار کی ایک تصویر نکال کر لائی اور منی کے ہاتھ میں دے دی۔ منا دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ابو کی تصویر کو اپنے ننھے سے سینے سے لگا لیا، پھر اس تصویر کا منہ چوم کر بولا، میرے ابو، میرے ابو۔ عذرا نے اسے جلدی سے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر منا نہیں رویا، وہ مرد تھا۔ اور جب عذرا کے آنسو ختم ہو گئے تو اس نے گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں عذرا سے پوچھا، امی، کیا ابو تم سے خفا ہیں؟ عذرا نے آہستہ میں سر ہلایا۔ منا دیر تک اپنی امی کو غور سے گھورتا رہا۔ اس کے معصوم بھولے چہرے پر دونوں ابروؤں کے درمیان سوچ کی ایک گہری لکیر بن گئی تھی۔ منّے نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، رو نہیں امی، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں ابو کے پاس کینیڈا لے کر چلوں گا۔ کینیڈا؟ وقار تو ہندوستان میں تھا کہیں پر۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عذرا کہاں پر ہے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ کہیں پر اس کے ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس بچے نے اپنے کمرے میں دیوار پر اس کی تصویر ٹانگ لی ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ وقار کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، مگر شادی اس نے بھی نہیں کی، ابھی زخم بھرا نہیں تھا۔ کچھ یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ جو عورت اس دنیا میں اس کے لیے تھی، جو صحیح معنوں میں اس کی ساتھی ہو سکتی تھی، اس کو اس نے اپنی جد میں کھو دیا۔ آج بھی اسے احساس تھا کہ بات اسی کی صحیح تھی، دلیل جائز اور وزنی، مگر وہ جو اپنی بات منوانے کے لیے تل گیا تھا، اسی ایک بات نے شاید عذرا کو اس سے ورشتہ یہ خاطر کر دیا تھا۔ وہ اگر اس کی ملازمت ترک کرنے پر اس قدر اصرار نہ کرتا تو یقیناً عذرا بھی اتنی ضد نہ کرتی۔ ممکن تھا کچھ عرصے کے بعد خود ہی چھوڑ دیتی، یا بچہ ہونے کے بعد تو ضرور ہی خود سے یہ ملازمت چھوڑ دیتی۔ ایک ذرا سی بات کے لیے اپنی مرد کی بےہودی خودی کی خاطر وقار نے اپنی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ احساس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وقار اپنی غلطی پر پینچ و تاب کھاتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، برس گزرتے گئے۔ کیا جوانی اسی طرح گزر جائے گی؟ تب وہ عیاش و باش آدمی نہیں تھا، وہ گھریلو سکون پسند ایک ہی عورت والا مرد تھا۔ ادھر ادھر کی تاک جھانک سے وہ گھبراتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف عذرا، اس کے بچوں اور اس کے گھر کا تصور کیا تھا، اور جب اسے وہی گھر نہیں ملا تو اس نے بھی شادی کا خیال ترک کر دیا اور اپنے آپ کو اپنے کام میں غرق کر دیا۔ ایک بار وہ ناگپور سے دلی کے لیے فلائی کر رہا تھا۔ مانسون کے دن تھے، موسم بہت خراب اور طوفانی ہو رہا تھا۔ اس کے جہاز کو راستہ بدل کر حیدرآباد کے ہوائی اڈے پر اترنا پڑا۔ انجن میں بھی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ موسم بے حد خراب ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا رات یہیں کاٹنی پڑے گی۔ سب مسافروں کو رات کے قیام کے لیے رٹز ہوٹل لے جایا گیا۔ حیدرآباد آنے کا اسے موقع ملا تھا۔ چائے پی کر وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا۔ ہوا میں جھکڑ اور خنکی کے آثار تھے۔ کثیف بادلوں کی گہری سلوٹوں میں ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی تھی۔ سڑک پر گھاس، تنکے اور املی کے خشک پتے اڑ رہے تھے۔ وقار نے اپنے کوٹ کے کالر اونچے کر لیے اور اس سڑک پر ہو لیا جو ایک اونچی پہاڑی چٹان کے کنارے کنارے اپنا راستہ کاٹتی ہوئی نیچے کو جاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ حیدرآباد کو سکندرآباد سے جدا کرنے والے نظام تال پر تھا اور میلوں تک پھیلے ہوئے پانی کا نظارہ کر رہا تھا۔ باندھ کی سڑک پر گھومتا گھومتا وہ کسی دوسری سڑک پر گھوم گیا۔ فضا میں عجیب اداسی سی تھی۔ سڑکوں پر روشنی ہو چلی تھی، مگر جھکڑ زدہ ماحول میں یہ زرد روشنی مایوسی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بنگلے تھے، جن کی نصف قد آدم دیواروں سے بوگن ویلیا کی پھولدار شاخیں جھانک رہی تھیں۔ کہیں کہیں پر املتاس اور املی کے پیڑ شاخوں سے شاخیں ملائے اس کے سر کے اوپر اس کے خلاف کسی سازش میں مصروف نظر آتے تھے۔ ایک آدمی ایک میلی چادر اوڑھے ایک پان والے سے بیڑی کا ایک بنڈل خرید رہا تھا اور قریب کے دلشاد ہوٹل کے میلے ماحول سے ایک ٹرانزسٹر کے غیر ذاتی سنگیت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ موسیقی اگر جاتی نہ ہو تو محض مشین کا شور بن کر رہ جاتی ہے۔ بہت سی موسیقی جو وہ آج کل سنتا ہے خالی برتنوں کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ گانے والے کی آواز اور سننے والے کے کان کا تعلق واقعی ہے، مگر روح کا تعلق غائب ہو چکا ہے۔ ایسی موسیقی ایسی شادی سے مشابہ ہے جو اخباری اشتہاروں کے ذریعے سر انجام پاتی ہے۔ ایک بار اس نے بڑے غلام علی خاں کو ایک چھوٹی سی محفل میں اپنی آنکھوں کے سامنے گاتے ہوئے سنا تھا۔
پھر ان کے کسی ریکارڈ میں وہ مزہ نہ آیا۔ ایک بار اس نے محبت بھی کی تھی، پھر شادی کے کسی پیغام میں وہ مزہ نہ آیا۔ ایک بار وہ سوچتا سوچتا چلتا چلتا رک گیا۔ کسی نے اس کے گھٹنوں کے نیچے اس کی پتلون کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک چھوٹا سا کوئی 4 سال کی عمر کا ایک بچہ ہے اور اس کی پتلون کو پکڑے ہوئے اس کی طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے بیٹے؟ اس نے بڑی نرم آواز میں پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ منن نے پوچھا۔ وقار حسین، اس نے جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھتے ہو بیٹے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں آپ کی تصویر لگی ہے۔ میری تصویر تمہارے گھر میں؟ وقار حسین حیرانی سے اس 4 سال کے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے یاد نہ آیا کہ حیدرآباد میں اس کا کوئی رشتہ دار رہتا تھا۔ منی نے آہستہ میں اس بات میں سر ہلا دیا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، مجھے اپنی گود میں اٹھا لو اور میرے گھر چلو، تم کو وہ تصویر دکھاتا ہوں۔ وقار حسین نے جھک کر بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بچہ بڑے آرام سے اس کے سینے سے لگ گیا اور اپنے چھوٹے ہاتھ کی ننھی ننھی انگلیوں سے اسے اپنے گھر کا راستہ بتانے لگا۔ جب وہ دونوں ایک نیم تاریک بنگلے کے باغیچے میں داخل ہوئے تو منا اس کی گود سے اتر گیا۔ اب وہ دونوں باغیچے کے گرد ایک نیم دائرہ بناتی ہوئی روش پر گھوم کر بنگلے کے پورچ میں آ چکے تھے۔ منی نے جلدی سے اپنی انگلی وقار کے ہاتھ سے چھڑائی اور تیزی سے بنگلے کے اندر جاتے ہوئے زور سے چلایا، امی امی، ابو آ گئے۔ عذرا دوڑی دوڑی باہر آئی، پھر ٹھٹک کر دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ پھر وقار کو پہچان کر خوشی سے رونے لگی۔ نہیں نہیں، اب وہ کبھی بھی نہ نہیں کرے گی۔ دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے کرشن چندر دوارا لکھی ہوئی کہانی محبت کی پہچان۔ کہانی سننے کے لیے دھنیہ واد۔